अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पीटीआई को लाहौर में 45 शराइत के साथ मीनार पाकिस्तान की बजाय कान्हा मवेशी मंडी में 3 से 6 बजे के दरमियान जलसा करने की इजाज़त मिल गई है। इस इजाज़तनामे पर क्या कहेंगे? हमारे बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, बहुत सारी बातें हम ऐसी संजीदगी से पक्के पक्के मुंह बना के करते हैं। और अब 45 शराइत, ये इतनी शराइत तो जन्नत में जाने के लिए नहीं है, ये याद रखना। चंद बुनियादी शर्तें हैं। अल्लाह एक है, हुजूर हमारे आखिरी पैगंबर हैं, और झूठ ना बोलो, मिलावट ना करो, ये ना करो, वो ना करो, औरतों का एहतराम करो, बुजुर्गों का एहतराम करो, बच्चों पे शफकत करो। बस ये बुनियादी तौर पे हमारे अंदर का चोर होता है जिसको ज़रूरत पड़ती है फतमों की और भागने की। जिंदगी क्या है? कुछ भी नहीं। चार 6 5 7 उसूल हैं बस। पड़ोसी के हकूक़ हैं, माँ बाप के हकूक़ हैं, फलाना आइटम का एक छोटा सा पैकेज है। 45 शराइत तो जन्नत में जाने के लिए नहीं है। मुझे एक बात याद आई, एक आदमी की बीवी जो थी वो डेथ बेड पे थी, तो उस आदमी ने उसको कहा कि अपने आप को संभालो, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारे बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। तो मरती हुई बीवी ने ज़रा मुस्कुराई और कहा हाँ नहीं, कहता है कि मैं तुम्हारे बग़ैर पागल हो जाऊँगा। तो बीवी थोड़ा सा मुस्कुराई और उसने कहा अच्छा दूसरी शादी तो नहीं करोगे? वो कहता फिर पागल तो कुछ भी कर सकता है। समझ गए हो ना? सो ये इस तरह के लोग हैं। 45 शराइत, मतलब एब्सोल्युटली दूध भी दिया है मेंगने डाल के, मिलावट करके, अजीब लेवल है। खैर, मुल्क जहाँ पहुँचा हुआ है उससे पता लगता है कि आपकी सियासिया क्या है, आपकी इंतज़ामिया क्या है। अच्छा, फिर ये मवेशी मंडी में जलसा, सुभान अल्लाह, ये भी बड़ा सिंबॉलिक है। पता है तुम्हें, इंसान को कहते हैं हैवान नातिक जी, यानी बोलने वाला जानवर। हालांकि हमारी ये इस्तिलाह भी गलत और घटिया है। ये आम लोगों को पता नहीं है कि जानवर और परिंदे और ये वो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनकी अपनी को जुबान को बोली होगी। लेकिन बहरहाल हैवान नातिक, बोलने वाला जानवर है, तो जानवर ही इंसान। तो किसी जीनियस ने माशाल्लाह ने सोचा होगा कि भाई मवेशी मंडी में ये जलसा हो जाए इनका, तो है तो हैवान ही, करने वाले भी हैवान, करवाने वाले भी हैरान, और जो वहाँ पहुँचेंगे वो भी परेशान। ये एक अजीब व गरीब। एक बात है, अभी मुझे को थोड़ी देर पहले किसी ने बताया कि ये जो शर्त रखी है अली अमीन गंडापुर की कि जी गुज़श्ता जलसे में बदज़बानी या जो कोई भी है उसमें एक आध बात तो वाकई मुझे भी बुरी लगी थी। अच्छा, जो बातें की गई उन पर माफ़ी मांगेगा। आपको पता है हमारा कैरेक्टर क्या है? इस बात पे शर्तें लग रही हैं लाहौर शहर में। कैसा है? कैन यू बिलीव इट? ये मुझे भी 2 घंटे पहले कुछ लोग मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा जी कि इस बात पे शर्तें लग रही हैं कि गंडापुर माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा। इस मुल्क में माफ़ी का रिवाज नहीं है। भूख नंग छा जाए, मुल्क गर्क हो जाए, कर्ज़ों में डूब जाए, रहन रख दिया जाए, जो भी कर दिया जाए, तो माफ़ी। अब पता नहीं गंडापुर क्या करता है और जुआरियों के साथ क्या होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैंने ज़िंदगी में और बथेरी झक्के मारी होंगी, जुए का मुझे बिल्कुल ना सेंस है ना तमीज़ है। लेकिन बहरहाल सूरत हाल इंटरेस्टिंग है। लेकिन 45 शराइत वाली बात, सुभान अल्लाह, 47 कर देते। एक तो फॉर्म 47, फिर 1947 पाकिस्तान बाहर से वजूद में आया, 45 की जगह 47 कर देते, क्या फ़र्क पड़ता है? काम बहरहाल जोकरों वाला है, जिस किसी ने भी किया है, मज़े का खेज किया है। लोग हंसेंगे, इसका मजाक उड़ाएंगे। वैसे हसन साहब, दूसरी तरफ वज़ीर इत्तेहाद पंजाब ने सवाल उठाया है कि बानी पीटीआई अपने बच्चे जलसे में क्यों नहीं ला रहे? यार वो क्या है, एक औरत है उसके बारे में मैं को बात करूँगा तो फजूल। बच्चे उसके वहाँ होते हैं, इस क्राइसिस से पहले भी वहाँ थे, वज़ीर आज़म बनने से पहले भी वहाँ थे।
پتہ نہیں یہ اپنی جوش خوشامد میں نا بعض اوقات بالکل بے تکی باتیں، بچے کیوں نہیں لاتے، یہ کیا بات ہوئی؟ بچے تو کبھی بھی نہیں لایا، وہ تو کبھی کبھار ملنے آ جاتے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ ڈز اٹ میک اینی سینس؟ نو. لیکن ان کے لیے جنہوں نے یہ بات کی ہے، یہ میکس اے لاٹ آف سینس. کچھ نہ کچھ تو ڈیلی کاروائی ڈالنی ہے نا، جمہوریت ہے ہماری. اچھا جی ویسے حسن صاحب آپ کے خیال میں یہ جلسے جلوس کرنے سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ زندگی میں ہر چیز فائدہ نقصان کے لیے نہیں ہوتا. ایک بعض اوقات رسمیں ہوتی ہیں، ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، محالات ہوتے ہیں، کو وقتی تقاضے ہوتے ہیں. حالانکہ آج کل کے زمانے میں جلسہ آپ کو مطلب نہیں رکھتا. سوشل میڈیا پہ 24 گھنٹے نان سٹاپ جلسہ. یہاں تو چمچا گیری یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ان کو بندے نہیں مل رہا ہے، اوے کھلی چھٹی دو نا، تمہیں آئے سمجھ، بندے نہیں مل رہا ہے. اور جلسوں کی اب اوقات کوئی نہیں رہ گئی. یہ سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو پھر جلسے یہ irrelevant ہو جائیں گے. یہ بیکار چیزیں ہیں یہ ساری. یہ جو کچھ کر رہے ہیں پٹواریوں کی، یہ خود بھی خدمات حاصل کرتے رہے ہیں، پٹواریاں یہ دیکھ کے وہ لا کے. تو اب اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اب میڈیا جہاں چلا گیا ہے یہ تعداد نہیں استعداد ہے، یہ یاد رکھنا. یہ اب تعداد شعداد جلسے میٹر نہیں کرتے. پوری دنیا جانتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے. بھلے یہ بٹالینز لے کے چلیں ساتھ اپنے چمچوں کڑچوں کی، کخ بھی نہیں رہ گیا ان کے پلے، وہ سارے جانتے ہیں. اچھا تو یہ الیکشن سلیکشن وغیرہ یہ تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہے. وہ پچھلے الیکشن میں بھی ظاہر ہے مقبول ترین پارٹی تو وہی تھی، جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ ایک الیکشن پھر ہوا اس ملک میں، ملک ٹوٹ گیا. تو یہاں میثاق جمہوریت شموریت کو مارو گولی، کو میثاق عوام کرو، وہ نہیں ہونا. موٹی بات ہے. یہ جلسہ اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا نقصان؟ ہمارے ملک میں تو اس ملک کو چلانے والے بے شمار ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. وہ کر دیتے ہیں، ہانک دیتے ہیں. تو اس لیے چھوڑو. لیکن بہرحال اس جلسے میں وہ معافی کے حوالے سے جو بات، اس پہ جوا ہو رہا ہے اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو زبان استعمال ہو رہی ہے میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بول نہیں سکتا. بے شک حسن صاحب. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحیح. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں حسن صاحب. برطانوی وزیر اعظم ان دنوں کاروباری شخصیات کی طرف سے اہلیہ کو تحفے میں دیے گئے مہنگے کپڑوں کے حوالے سے معلومات ظاہر نہ کرنے پر تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق کیئر سٹارمر نے اہلیہ کو ملنے والے تحائف ظاہر نہ کر کے پارلیمانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. واہ سبحان اللہ. دل پہ ایک دھچکا سا لگتا ہے. فرق ہے یہ ہے وہ. اب وہ پتہ نہیں اس کے پاس کو لاجیکل جواب ہوگا کیا ہوگا. اچھا یا اس نے ممکن ہے اس کو اتنا اہم سمجھا ہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات بندہ دیکھتا ہے کہ نہیں یار چلو یہ تو ہمیں ایک روٹین کی چیز ہے. کوئی بندہ اگر کیک لے آیا فلانا لے آیا جی، وہ اس طرح ہی کوئی چیز بندہ ایک خاص حد کے بعد بندہ چونکتا ہے. ممکن ہے اس نے سمجھا ہو کہ یار یہ کیا ہیں، چند سوٹ ہیں. ہمارے ہاں توشہ خانہ کے وجود کے ساتھ ہی ان لوگوں نے وجود پایا جو لوشہ خانہ. کاٹ دو یہ وہ آن ایئر تو نہیں گیا، یہ ٹیلی کاسٹ تو نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا، کیا وہ گاڑی تھی وہ فلانا. لٹ کا بازار. اس لیے یہ وہاں کے لوگوں کی نا. اور ہماری روایت کیا ہے، ہمارا ایک کردار ہوتا تھا پنجابی موویز کا، مظہر شاہ ان کا نام تھا. تو ان کا ایک ڈائلاگ بڑا پاپولر ہوا ایک زمانے میں، اب تو اشرے بیت گئے. ٹبر کھاجاں تے ڈکار نہ مارا. وہ ویلن کا رول کیا کرتے. ٹبر کھاجاں یعنی پورا خاندان کھاجاں تے ڈکار نہ مارا. ہمارے ہاں کئی مظہر شاہ ہیں لیکن وہ منہ سے نہیں کہتے. وہ 24 کروڑ کا ٹبر کھا گئے. یہ مذاق نہیں. بی بی دیکھو، ایک انڈیویجول بن کے سوچو، ایک فرد بن کے. میں ایک انسان بن کے سوچتا ہوں. پاکستان بن کے سوچنے کی تو میری اوقات نہیں.
میرے لیے تو مرنا جو جینا عذاب بن جائے. اگر میں سوچوں کہ میں پتہ نہیں میرے کتنے گھنٹے, کتنے دن, کتنے ہفتے میری زندگی باقی رہ گئی ہے اور میرے بچے گروی پڑے ہیں, تو کبھی غور کرو. ان کے گاٹے ہی نہیں پگھلتے, ان کے سوٹ ہی نہیں اترتے. پریکٹیکلی فار آل پریکٹیکل پرپسز پاکستان کا ہر بچہ رین پڑا ہے, گروی پڑا ہے. واہ, پورا ٹبر, مدر شاہ بڑک ماردہ سی پورا ٹبر کھا جائیں, ایک ہی پوری آبادی کھا جانتے ڈکار نہ مارا. تو آپ وہ لے کے بیٹھ گئے ہو اس کے کپڑوں کا قصہ. اب تو باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, ہنٹ دے کے گزر جاؤں گا, قصہ سنانے کا کیا, اپنے سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ حضرت عمر کے کرتے کی مثال ہے نا, بس تفصیل میں کیا جانا, ایک ایک کو پتہ ہے. نیندیں اڑ جائیں, ان کی مسکراہٹیں اڑ جائیں, ان کی پھرتیاں آنیاں جانیاں, میٹنگیں, فلانا ٹمکانا, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, کیا پتہ لگے ایک باپ کو کہ یار میری تو اولاد بھی گروی پڑی, جائیداد تو مارو گولی, تمہارے بچے بھی مکروز کر دیا تم نے جو پیدا بھی نہیں ہوئے. یہ ہیں, اور یہ عوام کو صدا ہے بہت اعلیٰ ہے. جب تک سورج چاند رہے گا تم فلاں دے نعرے وجن گے تے ٹمکاں دے نعرے وجن گے. ہن وجے ہو نا, بہت اچھا. مجھے کبھی کبھی, میں ایک زمانے میں اور طریقے سے کڑتا تھا, اب مجھے ویسے ہمدردی کوئی نہیں رہ گئی. جن لوگوں کے ہاتھ میں انہوں نے اپنی لگامیں سونپی اس ملک کی, وہ جہاں ان کا دل کرتا تھا وہ لے گئے. بس آگے چلو. آپ آگے چلتے ہیں. لاہور کی چیف ٹریفک پولیس آفیسر امارہ اطہر نے اپنے بیان میں کہا کہ کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کا چالان کے ساتھ گاڑی یا موٹر سائیکل بھی بند کر دی جائے گی. تو کر لوے, وہ بیچاری جڑی بھی کوئی بی بی ہے وہ کر لوے, انہوں پتہ نہیں. 77 سالہ تاریخ پہ ایک نظر ڈالو تو اس کا فضول بات ہے. ہم چھچوروں کی طرح ان کی کاریں اور موٹر سائیکلیں اور جہاز تو ان کے ہم نے سیکھا نہیں کچھ. میں نے حاتم کو جب وہ 18 سال کا ہوا خیر سے, تو میں نے اس کو گاڑی گفٹ کی, 1.5 سال چلانے نہیں دی. میرے سب دوستوں کو پتا ہے, میں اگر کبھی اس والی گاڑی لے کے کبھی نکلتا تھا تو وہ مجھے چھیڑتا تھا, بابا کیسی چل رہی ہے میری گاڑی. جب تک لائسنس نہیں بنا, پھر 1 مہینہ سوسائٹی کے اندر لائسنس جب بن گیا, میری سستی کی وجہ سے 6-8 مہینے لگے, بن گیا. پھر میں نے کہا PCSIR کے اندر چلاؤ 2 مہینے. پھر وہ میری بہن رہتی ہے ادھر وہ گرین ایکٹس میں, تو میں نے کہا سنڈے کے سنڈے چلیں گے, 6 سنڈے وہ. پھر اس کے بعد کہا ورکنگ ڈیز پہ چلو میرے ساتھ. اور پچھلے دن وہ سندس فاؤنڈیشن کسی کام سے گیا ہوا تھا, رستے میں پولیس نے روکا, کارڈ انہیں دے دیا. تو ینگ, ویری ینگ ماشاءاللہ, حیران رہ گیا. تو انہوں نے آگے جب کو نام نوم یہ وہ میرا دیکھا, انہوں نے کہا کہ آپ انہی کے بیٹے ہو سکتے. یہ تم نے سکھایا ہی کچھ نہیں, یہ تمہارا قصور ہے. پانی ضائع کرتے ہیں یہاں پڑھے لکھے لوگ, رونا آتا ہے. ہمارے گھر میں نہیں یہ رواج, بالٹی میں پانی بھرو, ٹائرز پہ استعمال کرو, باقی اندر تم پٹھے ٹون دیو. یہ تربیت دینا یہ اسٹیٹ کا کام ہے. پہلے گھر, تم نے تو گھروں میں بھوک رکھی ہوئی ہے, تربیت کیا ہونی کسی گھر میں, جہاں روٹی مسئلہ ہے. پہلی تربیت کا ماں باپ وہ ان پڑھ, بھوکے ننگے. دوسرا اسکول گھٹیا, وہاں بھی کچھ نہیں. امتحانی مراکز نیلام ہوتے ہیں, اور وہاں میں خود گزرا ہوں. میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا تو اس سلسلے میں گیا. ایک کلاس میں نے کہا جی یہ تو بچے ان کی عمریں نہیں لگتی. انہوں نے کہا جی 6ویں 7ویں 8ویں 3 کلاسیں دیتے. میں کیا کس طرح. ٹیچر کا جواب پتہ ہے کیا ہے, سر گجارا مجارا ہو جاندہ. اس کو پنجابی بھی نہیں آتی تھی ٹھیک. یہ سلطان کے گاؤں کی بات ہے, وہاں ایک سرکاری اسکول ہے,
تو کس منہ سے تم نے کرنے ہیں چلان؟ کر کے دیکھو، میں دیکھتا ہوں کہ تبدیلی آئے گی، نہیں آئے گی۔ یہ سارا ایک فیشن شو ہے جو چل رہا ہے۔ جب میک اپ کر کے آئے گی تو بندہ کہنا ہے ہڈی بد شکلی، کچھ بھی نہیں، ریمپ ہے ملک، اس پہ ماڈلنگ ہو رہی ہے، میل ہو فیمیل ہو، ہم سارے ماڈلز ہیں، یہ ان کا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ 77 سال بعد تم یہ کر رہے ہو، تم سے اب بھی نہیں ہونا۔ ایک آئی جی صاحب سے میں نے پوچھا تھا گھر سے، میں نے باتیں کر دیکھا، میں نے کہا جی وہ کیا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ بہت ضروری ہے عوام کی تربیت کے لیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا بہت اعلیٰ، بہت نیک آدمی تھے، مجھے نام بھول رہا ہے ویسے اس وقت ان کا، بہت نیک نام، آئی جی پنجاب۔ انہوں نے مجھے کہا جی پہلی گل تو یہ ہے کسی جج دی گڈی ہوئی پھر کی ہوئے گا، کسی جرنیل دی گڈی ہوئی پھر کی ہوئے گا، کسی اور بااثر آدمی دی گڈی ہوئی پھر کی ہوئے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی یہ چنگچیاں منگچیاں یہ بہت سارے یہ ہڑتال کر دیں گے، ایک نواں کٹھا کھل جائے گا، چھوڑو، ان کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، دے آر ریٹارڈیڈ۔ ریٹارڈیڈ ایک تو ہوتا ہے نا دماغی طور پہ، ایک روحانی اور جذباتی طور پہ بھی ریٹارڈیڈ ہے۔ کر کے دیکھ لیں، مہینے بعد یہی سوال پوچھنا، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک ڈرل ہوگی 15-20 دن، مہینہ 2 مہینے سنسنی خیزی بھاگ دوڑ یہ وہ چلان اتنے ہوگا، باقی ختم۔ ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، آج کل موٹیویشنل سپیکرز کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ کبھی اس سے مستفید ہوئے یا کبھی فیوچر میں موٹیویشنل سپیکر بننے کا ارادہ ہے کوئی؟ خدا کا خوف کرو، یہ فراڈیے ہیں ہمارے سارے۔ دیکھو جب سنڈے میگزینز ہوتے تھے، اب 1-2 اخباروں کے ہی رہ گئے ہیں، سنڈے میگزینز ختم ہو گئے اور وہ بھی ٹریش ہے، پہلے بھی ٹریش ہی ہوتا تھا۔ سنڈے میگزین ایک فارمیلٹی تھی، اس کے اینڈ پہ 7-8 صفحوں میں اشتہار ہوتے تھے۔ اشتہار کن کے؟ محبوب آپ کے قدموں میں، ویزا آسانی سے مل جائے گا، شادی میں رکاوٹ دور، اولاد رینا کی خواہش کی گارنٹی، کالے جادو کے ماہر بنگالی بابے اور جادوگرنیاں اور پیرنیاں اور فلانا۔ آپ نے اگر نہیں دیکھا تو اپنے کسی سینئر سے آفس میں پوچھ لو، یہ 2-4 سال پہلے تک یہ رواج تھا۔ جی دیکھا ہے آپ نے؟ اس کچرے میں کچھ ہوتا تھا؟ کچھ نہیں، نی مریاں قسم کے اشتہار اور باتیں ہوتی تھیں، تعویذ کا سرزائل یا پتہ نہیں کیا، آخری 5-6-7 صفحے۔ اچھا، جو فل پیج کا اشتہار دیتا تھا، یہ جو جادوگرنیاں اور یہ پیرنیاں مرنیاں یہ وہ، کوئی بنگالی جادوگر تو فلانا بابا تو ٹمکانا بابا، اس کا مطلب ہے وہ اتنا حرام کھا رہے تھے کہ وہ ہر ہفتے ایک سنڈے میگزین کا فل پیج۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں نئے نا، یہ ویسٹ کو دیکھتے ہیں، وہاں مقاصد ہی اور ہوتے ہیں، مسئلہ ہی اور ہے۔ دیکھو بات سنو، الیگزینڈر دا گریٹ، اس کا موٹیویشنل سپیکر، امیر تیمور، چلو ادا جی وہ کوئی فلاسفر ہے ایسی، چلو، لیکن وہ ظاہر ہے موٹیویشنل سپیکر تو نہیں تھا، فراڈی ہے۔ امیر تیمور موٹیویشنل سپیکروں کے، ظہیر الدین بابر، he was a teenager when his father died۔ دنیا کی آئنسٹائن کو ہوئے گا کوئی کہ نیوٹن دا؟ بتاؤ، سار لدھیانوی دا موٹیویشنل سپیکر، فیض احمد فیض دا، منیر ریاضی صاحب دا، غالب دا، میر دا، ڈاکٹر عبد القدیر خان، یہ ہمارے جو بھی ہیں امپورٹنٹ بندے، پوری دنیا کے اٹھاؤ، 100 سال پہلے کے دیکھو، قائد اعظم محمد علی جناح، میں تو نہیں پڑھیا کتے، میں نے ان کے بارے میں اور بہت کچھ پڑھا ہے، کہیں ذکر نہیں پڑھا موٹیویشنل سپیکر۔ یہ موٹیویشن اندر سے آتی ہے، لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے، تو وہ موٹیویشنل سپیکروں کے کچھ بھی نہیں، دھندا ہے، ایک واردات ہے، وہ چل رہی ہے، اس کا رواج بڑھ رہا ہے۔ میں نے تو اپنے بچوں کے دوستوں کو یہ 2-2.5 مہینے پہلے بھی کہ انکل اپنا، میں کہا ہوش کر، اپنے اندر ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، جس کے اندر ہی موٹیویشن نہیں ہے اس نے کھے کرنا ہے۔ اور بات سنو، محمد رفیع کا موٹیویشنل سپیکر کون تھا؟
وہ حجاموں کے گھر میں پیدا ہوا، امرتسر پلا بڑا، لاہور آیا اور کہاں گیا؟ بامبے. ٹکا جیب میں نہیں، ساتھ وہ پائیا حمید جن کی ہمشیرہ سے بعد میں انہوں نے شادی کی، بہت قریبی دوست ہیں. گھر سے تکیے کے غلاف چوری کر کے اس میں چنے ڈال کے، معصوم اتنے تھے کہ جب تک ہمیں کام نہیں ملتا ہم یہ جو 4 تکیوں کے غلاف میں چھولے چنے بھنے ہوئے لے کے جا رہے ہیں وہ کھا کے گزارا، نلکے سے پانی پی لیا کریں اور اتنی دیر میں ہمیں کام مل جائے. بھائی کون تھا صادقین کا موٹیویشنل سپیکر؟ یہ جو غریب گھروں کے بچے، پچھلے دنوں کسی نے کوئی سوسائڈ بھی کی، یہ وہ سارا بتاؤ مجھے. وہ ایک کرسچن عیسائی کی بیٹی نے کوئٹہ میں سول سروس میں، وہ اس کی پہلی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اے سی کے. تو بتاؤ مجھے بچوں کا موٹیویشنل سپیکر، صدیوں سے یہ ہو رہا ہے. انسانوں کے اندر گھٹیا بھی ہوتے ہیں اور بڑھیا بھی ہوتے ہیں. موٹیویشنل سپیکر وہی اندروں ہندہ ہے. دعا ہے رب زدنی علما. ابھی میں کئی بار کیا کہ رب مجھے علم دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ABC سکھا دے. یہاں تو علم ہے، دینی علوم ہیں، یہ دنیاوی علوم ہیں. دنیا میرے کو تاج ہی نہیں بنائی سی، وہ ایک ہی کھیل ہے سارا. دین اور دنیا زیادہ چیزیں نہیں ہیں بھائی. دنیا میں جینے کے لیے تو دین آیا، خلا میں رہنا ہے. اس لیے یہ دیکھو بات سنو، کوئی کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا. بس دیہڑیاں لگانی ہے ٹھیک ہے، جن کا روزگار لگا ہوا ہے اس میں وہ اپنا چلاتے چلو. تو باقی ہمیں بندہ ایک آپ کیا ہے، تو آگے پیچھے تیرا فلانا ٹمکانا، وہ ارب پتی بننے کے طریقے بتا رہا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے. یہ اس طرح کے 2-4 گوروں میں بھی تھے، لیکن ان کا خیر بہرحال اور لیول تھا اور ٹائپ تھا. ریٹن باکس خیر anyway آپ آگے چلو. صحیح حسن صاحب، آگے چلتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق ایران کے صدر نے کہا کہ ایران کی اخلاقی پولیس حجاب نہ لینے والی خواتین کو تنگ نہیں کرے گی. اخلاقی پولیس کو سڑکوں پر خواتین کو نہیں روکنا چاہیے. یہ بیان انہوں نے ایک خاتون صحافی کی شکایت کرنے پر دیا. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے. یہ کنہوں نے آپ نے کیا کہا کہ ایران کے صدر؟ ہاں جی. جیسے میں MBS کے لیے دعا گو ہوں اور نکلو. MBS جیسے یہ اپروچ، یہ تبدیلیاں لانی ضروری ہیں. ہم پہلے ہی روندے کچلے جا چکے ہیں، مسلے جا چکے ہیں، ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. دیکھو باقی اچھا اور کیسے مطلب ہر چیز ویسٹ کی استعمال کرنی. کوئی ہوش کرو، کوئی عقل کرو. حجاب کی ایک تاریخ ہے، میرے پاس کتاب پڑھی ہے، لے جانا پڑھ لینا. ایک سے زیادہ ہے. مدینے کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، مدینہ تو نبی میں ہو رہے تھے. اچھا یہ اب اخلاقی پولیس فلانا ٹمکانا، وہاں نہ رواج ملاوٹ کا ہے نہ اور کوئی باقی. دیکھو کوئی ویسے سیکھ لو، کمیوں کی طرح ان کو تانے دینے کی بجائے ان کی اچھی چیزیں پک کرو. گاڑی تو لے لی، اس کو چلانے کا سلیقہ نہیں. سیل فون تو لے لیا، نہ تمہیں نہ تمہاری اولادوں کو تربیت ہے. یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال چھوڑو. دیکھو میڈیا رپورٹس کے مطابق بھی سعودی عربیہ کی ترقی کا ماڈل جو ہے وہ ایران میں، وجہ نہ وہ کمی نہ یہ کمی. یاد رکھنا کمی روحیں اور ترقی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب، پچھلے ہفتے کے پروگرام میں آپ نے سعودی سنیما انڈسٹری کے متعلق سوال پر بڑا تفصیل سے جواب دیا. کافی ویورز نے اس پر شکایت کی کہ اپنی فلم انڈسٹری کے بارے میں بھی کچھ بات کریں. وٹ وینٹ رانگ؟ کچھ بات کرنا پسند کریں گے؟ نہیں. دیکھو آپ بات سنو، میں تو عاشق ہوں.
میں تو پرانی انڈین اور پاکستانی موویز کے علاوہ مجھے جب کبھی دورہ پڑتا ہے میں ان کے علاوہ دیکھتا ہی کچھ نہیں. دیانتداری سے میں بڑا سینما لور آدمی بچپن میں. وہ آج بھی قاتل، سلطنت، شام ڈھلے، سرفروش، باغی، آخری نشان، بڑی بڑی خوبصورت موویز. وہ کوہرام مچا دیا تھا. ہماری ایک فلم تھی، سیف الدین سیف صاحب بہت بڑے شاعر تھے، ان کی تھی کرتار سنگھ. سبحان اللہ. سدھیر، مسرت مجھے آج بھی یاد ہانٹ کرتی ہیں. اچھا آپ نے کہا جی میں اپنی فلم انڈسٹری کو تو فوت ہوئے مدتیں ہو گئیں، اس پہ گنڈاسا چل گیا جیسے باقی ہر شعبے میں چلا. میں کہتا ہوں دیکھو اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، اگر میں ڈوبوں گا تو پورا ہی ڈوبوں گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری لتاں ڈوب گئی ہیں یا باواں ڈوب گئی ہیں. نہیں، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. ٹائٹینک ڈوبا تھا تو کوئی فرسٹ کلاس کی سواریاں بچ گئی تھیں؟ نہیں ہوتا. اس لیے دیکھو میں نے پچھلے دنوں دباچہ شاہد صدیقی، بڑے خوبصورت میرے ایک فیوریٹ کالم نگار ہیں، وہ تشریف لائے. ان کی کتاب آ رہی ہے آسماں در آسماں. انہوں نے دباچہ لکھنے کا بہت خوبصورت. وہ پارٹیشن کے بعد جن کا اوریجن پاکستان میں ہے، جیسے دلیپ صاحب ہیں، راج کپور صاحب ہیں، یہ پوری کپور فیملی اوریجنلی ادھر سے ہے. ہمارے وہ یہاں شیخ پورہ جنڈیالہ شیر خان سے ہمارے منوج کمار صاحب، بہت سے لوگ، پران صاحب شاید، پتہ نہیں. اچھا تو اس پہ کالموں کا مجموعہ ہے آسماں در آسماں، بہت خوبصورت. تو دیباچے میں میں نے ان کو مشورہ دیا ہے شاہد صدیقی صاحب کو کہ بھائی بات سنو، کبھی پاکستان کی فلم انڈسٹری بڑی عالی شان تھی تو کبھی اپنے خواجہ خورشید انور سے لے کے بابا چشتی تک لکھو، سنتوش سبیہ، درپن نیر سلطانہ، اسلم پرویز بہار، سدھیر، شمیم آرا، محمد علی زیبا، وحید مراد، ندیم، شبنم، شاہد. یہ ایک خوبصورت ایک عہد تھا. ہماری موویز انڈین مووی سے کسی طرح کم نہیں ہوتی تھی، لیکن ہوا کیا، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. ختم ہو گیا سینما. اب وہ بات کرتے میں کبھی فلم کے بارے میں بات نہیں کرتا. میں کیا بات کروں؟ ہو تو بات کروں نا جی. فلم انڈسٹری ہے کہاں؟ آپ دیکھو نا، ہمارے ویورز ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہماری تربیت میں میرے ایک انگلش کے ٹیچر تھے صوفی عبد الرحمان. میرے گھر میں ان کی تصویر لگی ہوئی ہے. پگڑی باندھتے تھے، داڑھی تھی، گرمی سردی وہ شیروانی پہنتے تھے، خصا پہنتے تھے، شلوار، تہجد گزار. اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو باقاعدہ ایک دنیا ان کی عاشق ان کے پیچھے. وہ بڑے گوشہ نشین سے آدمی تھے، بڑے عالی شان استاد. کتنے سال ہو گئے، ان کی شکل میری آنکھوں کے سامنے ہے. وہ کیا کہا کرتے تھے؟ تہجد گزار کہ بیٹا کلاس روم میں، کہ بیٹا وہ ہنچ بیک آف ناٹر ڈیم وہ دیکھنا، آئی لاسٹ کوسچنس. ٹھیک. اور سنو، 5ویں 4تھی جماعت کے بچوں کو، 6ٹھی جماعت کے بچوں کو، صوفی عبد الرحمان اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ اور پھر ہونا اسپارٹیکس لگی ہے، بچو یہ فلانا، تھوڑا پہلے بریف کرنا ہمیں، پھر کہنا وہ آ کے دیکھو تمہیں کیا اچھا لگا، کیا سمجھ آئی، فلانا. ہیلن آف ٹرائے لگی ہے. تو میں تو سینما، مجھے یہ ایک بہت بڑا ملٹی ڈائمینشنل، اس میں تو ہر طرح کا آرٹ، سیٹ ڈیزائننگ اور ہے، میوزک کا اور ہے، ایڈیٹنگ کی دنیا اور ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا یار. اب تو ماڈرن تو مجھے پتہ نہیں لگتا، اب تو ٹیکنالوجی اتنی آ گئی. انڈیا کے
دلیپ صاحب، میری زندگی میں ایک دو ہی خواہشیں رہ گئی ہیں. صوفیہ لورن کو ملنے کا شوق تھا، وہ پورا ہو گیا. دلیپ صاحب کو میں نہیں مل سکا. مجھے آج تک دکھ ہے، اس بات کا افسوس ہے. تو جب اتفاق سے وہ جب بھی پاکستان میں آئے، میں نہیں تھا یہاں، تو بڑی خواہش تھی. طاہر سرور میر کے ساتھ پلان کیا بامبے جانے کا، بلکہ یہ جو نہیں اپنے عزیزی ہمارے ایک ون آف دا ٹاپ موسٹ، ہاں، تو وہ پتہ نہیں ان دنوں بھی میں پتہ نہیں کہاں تھا، یہ پھر دونوں گئے. دیٹ واز طاہر سرور میر اور یہ ان کا وہ لاسٹ پریزیڈنٹ تھا. ساری آج تک مجھے وہ دکھ ہے. یہ ہو سکتا تھا، یعنی میں نے کوئی چاند کی خواہش نہیں کی تھی ایک بندے کے ساتھ. مجھے تو بہت سنتوش بھائی وغیرہ، جی، درپن بھائی، یہ میں تو ان کے گھروں میں ہم بڑے ہوئے ہیں بھائی. ان کے سب سے چھوٹے بھائی، پہلے سنتوش بھائی، پھر درپن بھائی، پھر ایس سلمان، سید نور کے استاد، بلکہ دادا استاد، اور سلو بھائی کے ساتھ ان کے چھوٹے منصور، سید منصور عباس. آج بھی ہفتہ 10 دن پہلے میں اکٹھے بیٹھے تو میں سینما کا، لیکن میرا سینما آیا گیا کدھر گیا؟ کھا گئے، سب کچھ کھا گئے. گنڈاسا پاکستان کا پتہ نہیں کون سا جانور ہے یا پتہ نہیں کیا ہے جو اس کا قومی نشان ہے، پتہ نہیں کیا ہے، یا کون سا پھول ہے. ہمارا قومی نشان ہونا چاہیے گنڈاسا. چلیں حسن صاحب، آپ نے انڈین فلم انڈسٹری کی بات کی، تو انڈین میگا اسٹار منوج کمار صاحب سے آپ کا رابطہ کیسے جا رہا ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ رابطہ کیسے شروع ہوا؟ رابطہ دیکھو ظاہر ہے وہ تو بہت بڑے، ہی از ون آف دا لیڈنگ، ون آف دا میکرز آف انڈین فلم سینما. تیری 2 ٹکیاں دی نوکری، میرا لاکھوں کا ساون جائے، سبحان اللہ، کرانتی، یہ وہ. میرا ان سے کیسے، میں نے کیا رابطہ کرنا تھا، کروڑ بار کرتا، لیکن میں دھیان ہی نہیں جاتا کبھی اس طرف کہ بھئی ظاہر ہے ہمارے وہاں تو کوئی کانٹیکٹس بامبے میں نہیں ہے میرے، باقی ہیں کچھ جگہ. یہ ہمارے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے بانیوں میں شامل ہیں آغا جیے گل، ایونیو اسٹوڈیو کے مالک، ان کے صاحبزادے ہیں سجاد گل. ان کا آیا مجھے فون، تو میں نے کہا جی میں، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں تو ایک ہی سجاد گل کو کا نام سنا ہے میں نے. وہ جی ایک گل صاحب کے کہتے ہیں میں ہی بول رہا ہوں. خیر وہ موٹی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ویز لائک این انکل ٹو می، چونکہ میرے والد کے انڈین فلم انڈسٹری کے جن لوگوں کے ساتھ مراسم تھے، انہوں نے منوج صاحب کو بیٹا بنایا ہوا تھا، تو یہ وہ، تو میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں. بڑا مجھے اچھا لگا، یہ میرا اپنا ٹائپ ہے اس طرح کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ بتائیں وہ آپ کو کتنے بجے فون کر لیں. تو میں نے سجاد گل صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا جی بہت معیوب لگتا ہے، وہ میرے بڑے ہیں، سینئر ہیں، مجھے بتائیں، ان کا نمبر مجھے دیں، میں ان کو فون کروں گا. بہرحال اس طرح رابطہ ہوا. تو وہ تو بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور اتنے پیاری، وہ عام ہماری طرح پنجابی بھی، اردو بھی، انگلش بھی. وہ جنڈیالہ شیر خان کے، تو مجھے حیرت ہوئی. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا منوج بھائی میرا خیال تھا کہ آپ تو ایبٹ آباد سے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں شیخ پورہ جنڈیالہ شیر خان سے ہوں. آئی واز بورن دیئر، چونکہ میرا ننیال وہاں تھا. تو بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، عالی شان آدمی، اللہ ان کو صحت زندگی دے. تو پاکستانی یہ جو فلمیں تو خیر کدھر ہیں، چھوڑو، ان کے تو ڈرامے بھی گھن آتی ہے، گھن آتی ہے. آج بھی پرانے پی ٹی وی کے دیکھو، سبحان اللہ، کچھ اور بیچ رہے ہیں ڈراموں کی آڑ میں یا اس کی اوٹ میں، آئی ڈونٹ نو. لگتا ہے اچھا وہ اگر ایک خاص تناسب سے ہو تو چلو ٹھیک ہے، کیونکہ جو کچھ اکثر دکھایا جاتا ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. میں کوئی اس کو پردہ ڈالنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن لگتا ہے اس کے علاوہ ہو ہی کچھ نہیں رہا اس ملک میں. تو ہمارا وہ ایک دفعہ، میں کہو تو نام بھی لے دیتا ہوں، تو اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا، یہ وسیع شاہ کسی کو انٹرویو کر رہا تھا، تو اس نے کہا ہارٹ تھروب. مجھے بڑا وٹ چڑھا، وہ بجیوس آئے کہ بیٹھا ہے ہارٹ تھروب. تو میں نے بعد میں وسیع شاہ کو پوچھا، میں کہا کون سی ہو؟ ہارٹ تھروب کا مطلب پتہ ہے؟ وہ کہ سنتوش کمار درپن، سنتوش صاحب کے بارے میں فریدو ایرانی نے کہا تھا پوری دنیا کے سینمے میں کوئی چہرہ ایسا نہیں ہے
جس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اینگل کمزور نہیں ہے سوائے پاکستان کے سنتوش کمار کے. تو میں نے کہا ہارٹ تھروب, وہ کوئی درپن, وہ محمد علی ہے, کوئی مراد ہے, بجو جی آیا سی میں. اچھا بہرحال یہ ان کے ساتھ میرا ایک بہت میری خواہش ہے, پتہ نہیں مجھے ویزے پتہ نہیں کیا, ادروائز میں تو جا کے حال پوچھوں ان کا. منوج صاحب از بیڈ ریڈن, ماشاء اللہ ہی از ان ہز 80s, اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے. یہاں سینما ہو تو میں بات کروں نا, اینڈ آئی مس اٹ, سچی بات ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.